अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इस्म का तारुफ और खसूसियात देखेंगे। इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। लफ्ज लफ्ज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे कलिमातुन। कलिमा मीनिंगफुल बामायनी लफ्ज होता है। कोई भी कलिमा जो होगा वो बामायनी होगा, मीनिंगफुल होगा। इसके बरक्स जो लफ्ज की दूसरी किस्म है वो है मुहमल। मुहमल कहते हैं किसी भी मीनिंगलेस बेमायनी लफ्ज को जिसका कोई मायनी ना हो। और ये जो मीनिंगलेस बेमायनी लफ्ज कुरान पाक में नहीं पाए जाते। अरबी में कोई भी लफ्ज मुहमल यानी मीनिंगलेस बेमायनी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ जो है अरबिक में सिर्फ कलिमा होगा और हम कलिमा को स्टडी करेंगे, जो कि क्योंकि अरबी में जो भी लफ्ज होगा वो कलिमा कहलाएगा और कलिमा मीनिंगफुल बामायनी लफ्ज होता है। तो हर लफ्ज जो हर कलिमा होगा वो मीनिंगफुल होगा। अब हम देखते हैं कि कलिमा क्या है। कलिमा की 3 इकसाम है। कलिमा की पहली किस्म है नाउन्स इस्मुन, और इसकी दूसरी किस्म है फ़िअलुन वर्ब्स, और इसकी तीसरी किस्म है हरफुन प्रेपोजिशंस। हम स्टेप वाइज इन सब को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम नाउन को इस्म को पढ़ेंगे, फिर हम फ़ेल को पढ़ेंगे, और हर्फ का जहां तक ताल्लुक है हर्फ को हम इन दोनों के साथ साथ पढ़ेंगे। जहां जहां जिस हर्फ की जरूरत हमें इस्म के दौरान इस्म को समझाते हुए जो जो जिस हर्फ की जरूरत होगी हम हर्फ को तब पढ़ेंगे, और कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो हमें जब हम फेल को स्टार्ट करेंगे तो उस दौरान हमें उन हरूफ की जरूरत होगी, तो हम उन हरूफ को लेके चलेंगे। तो हरूफ का ताल्लुक जो होगा वो सीखने का अमल इन दोनों के साथ चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्म यानी नाउन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन यानी इस्म किसको कहते हैं। Noun is basically is the name of a person, place or an object, or name of an action. Verbal noun मस्दर कहते हैं जिसको, including adjectives and adverbs. So basically इसम क्या होता है। इसम किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज का नाम या किसी भी काम का नाम जिसको मस्दर कहते हैं वो इसम कहलाता है। इसके अलावा सिर्फ जो भी सिफात एडजेक्टिव्स होंगी, ज़र्फ होंगे, वो भी इसम होंगे। और इन सब चीजों को हम स्टेप वाइज सबको स्टडी करेंगे। अभी हम इसको इसी इसम की डेफिनेशन को कुछ पिक्चर्स के लिहाज से देखते हैं। अब ये एक पिक्चर आपके सामने शो हुई जिसका कोई नाम है। अगर हम सिर्फ इस पिक्चर को देखें तो हर जुबान में इसका कोई ना कोई नाम है। जैसे उर्दू में इसको किताब कहेंगे तो इंग्लिश में इसको बुक कहेंगे, और अरबिक में इसको किताबुन। तो ये इस चीज का नाम है। अब हम इसको पेन यानी कलम या हाउस यानी घर इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज का नाम बुक है, किताब है, किताबुन है। ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि हर चीज का जो नाम रखा हुआ है, जो चीज का नाम होता है वो इस्म होता है, नाउन होता है। अगली चीज जो है ये है एक मैप। और ये मैप मैंने इसलिए चुना क्योंकि किसी भी जगह का नाम वो इस्म कहलाता है। अब चाहे वो जगह का नाम मुल्कों के नाम हो, शहरों के नाम हो, कस्बों देहातों के नाम हो, कबीलों के नाम हो, ये सब जो नाम है ये सब इस्म नाउन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें दो बच्चे हैं। एक जो है उसको जो है वो लड़की है, इंग्लिश में उसको गर्ल कहेंगे, अरबिक में उसको कहेंगे बिनतुन। और जो लड़का है इंग्लिश में बॉय और उसको अरबिक में कहेंगे वलादुन।
تو یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں انسانوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، تو یہ جو نام ہم نے مخصص کیے ہوئے ہیں، خاص ایک نام رکھے ہوئے ہیں جینڈر کے وائز ان کو، تو یہ بھی ناؤن میں آئیں گے. اور اگر ہم کسی بھی انسان کا جو ذاتی نام ہوتے ہیں، جیسے اب میں نے اس پکچر میں ان کا نام، جیسے لڑکی کا نام مومنہ اور لڑکے کا نام محمد، یہ تو میں نے اگزامپل کے لیے لکھے ہیں. مثال کے طور پر میرا سمجھانے کا مین پوائنٹ یہ کہ جو بھی ذاتی نام ہوتے ہیں کسی انسان کے، تو وہ بھی ناؤن میں آئیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جنرل نام ہو یا خاص اسپیسیفک ذاتی نام ہو، وہ سب ناؤن یعنی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے بولنا ایک کام ہے، سننا یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ جو بولنے اور سننے کا عمل ہے، یہ کام ہے، یہ جو نام ہے یہ بھی اسم کہلاتے ہیں. اب جیسے میں کچھ کاموں کے نام جیسے بتاؤں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بھاگنا، دوڑنا، سونا، جاگنا، یہ کاموں کے نام ہیں. تو یہ جو سارے نام ہیں یہ عربک میں اسم کہلاتے ہیں، ناؤن کہلاتے ہیں. ان کو وربل ناؤن یعنی مصدر کہا جاتا ہے. وربل ناؤن، مصدر. اب جو نیکسٹ پکچر ہے، اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ اس کا نام بتائیں، تو آپ سب کی جو بھی لینگویج ہوگی، آپ سب اپنی لینگویج میں اس کا نام لیں گے. جیسے اردو میں ہم اس کو گاڑی کہیں گے، انگلش میں اس کو کار کہیں گے، اور عربک میں یہ کہلائے گا سیاراتن. تو یہ اس چیز کا نام ہے، سیاراتن، گاڑی یا کار. یہ کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا. اگلی پکچر میں آپ کو کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں. صفت یعنی فاسٹ، سلو، تیز اور آہستہ، یہ کچھ صفات ہیں. چاہے صفات اچھی ہوں یا بری ہوں، یعنی اچھے پہلو میں ہوں یا برے پہلو میں ہوں، دونوں ہی طرح سے وہ اسم یعنی ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا. ان کو ناؤن یعنی اسم سمجھا جائے گا. اور یہ ہوتے ہیں ایڈجیکٹیوز، صفت. اب ہم ان اسم کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اسم، ناؤن از دا نیم آف پرسن، شخص، اور اٹ کین بی دا نیم آف جگہ، پلیس، اور تھنگس یعنی کسی چیز کا نام، یا پھر وہ ہو سکتا ہے وربل ناؤن، مصدر، یا پھر صفت، ایڈجیکٹیوز، اور یا پھر ظرف، ایڈوربس. یہ جو ایڈوربس ہیں یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. ابھی جو انٹروڈکشن دیا ہے آپ کو، یہ اوپر باقی کی چیزوں کا دیا ہے کہ اسم کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، کسی کام کا نام، جیسے جس کو وربل ناؤن، مصدر کہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی صفات، ایڈجیکٹیوز جو ہوتی ہیں ان کو اسم کہتے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے جو کہ ہے کہ اسم کی خصوصیات، پراپرٹیز آف ناؤن. اسم کی جو ہے 4 پراپرٹیز ہیں. there are 4 properties of noun. اور اب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسم کی 4 خصوصیات کون کون سی ہیں، کیا نام ہے ان کے. اسم کی پہلی خصوصیت ہے جینڈر، جنس. کوئی بھی اسم ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا، اور اس کو بھی ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں. دوسری اس کی صفت ہے نمبرز یعنی عدد، یعنی یا تو وہ سنگولر ہوگا، پلورل ہوگا، اور عربک میں یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اور اس کو آگے اسی لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. یعنی کہ اسم کی ایک خصوصیت نمبر ہے. اور اب ہم تیسری خصوصیت پہ چلتے ہیں جو کہ ہے کیپیسٹی یعنی ڈیفینیٹنس. معرفہ یا نکرہ، کسی چیز کا معرفہ یا نکرہ ہونا، وہ ایک قسم ہے، اس کی خصوصیت ہے اسم کی. اسم کی جو لاسٹ چوتھی خصوصیت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نئی چیز ہے، اسپیشلی جو نیو عربک لرنرز ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، جو فرسٹ ٹائم عربک کو سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک نئی چیز ہے.
وہ ہے اسٹیٹس اعراب. یہ ہمارے لیے ایک نیو چیز ہوگی جس کو ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے سیکھنا ہے. باقی چیزوں سے ہم فیملیئر ہیں، جو باقی 3 خصوصیات ہیں، جنس، عدد اور معرفہ یا نکرہ ہونا کسی اسم کا، ان چیزوں سے تو ہم فیملیئر ہیں. لیکن اعراب جو اسٹیٹس ہے، ان کو ہم انشاءاللہ اپنے ٹائم، جب اس کا ٹائم آئے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. تو اسم کی یہ چاروں خصوصیات ملتی ہیں تو اسم بنتا ہے. اسم کے اندر بیسیکلی یہ چاروں خصوصیات ضرور ہوتی ہیں. ہر اسم کے اندر یہ چاروں خصوصیات پائی جاتی ہیں. اب اس اسم کی ان جو خصوصیات ہیں، یہ جو پراپرٹیز ہیں، ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں. جو بھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا، انہی چیز کو ذرا دوبارہ پڑھیں کہ اسم کی جو 4 خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہیں. پہلے نمبر پہ ہے جینڈر، جینس. دوسرے نمبر پہ ہے نمبرز، عدد. تیسرے پہ ہے کیپیسٹی، معرفہ یا نکرہ. اینڈ فورتھ ہے اس کی اسٹیٹس، اعراب. یہ اسم کی 4 خصوصیات ہیں. ان 4 خصوصیات کو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. کوئی بھی جنس جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے. یا تو وہ مذکر ہوگا یعنی میسکولن، یا پھر وہ مؤنث ہوگا فیمینن. اور جو کیپیسٹی وسعت ہے وہ بھی 2 ہیں. یا تو وہ ڈیفینٹ معرفہ ہوگا یا پھر وہ انڈیفینٹ نکرہ ہوگا. اور اس چیز کو تھوڑا سا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ معرفہ نکرہ کیا ہے. جو بالکل بگنرز ہیں، جو نیو فرسٹ ٹائم کر رہے ہوں گے، انہیں ہو سکتا ہے کہ معرفہ نکرہ کی اتنی پہچان نہ ہو. تو میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیتی ہوں، بعد میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. نکرہ ہم جب ہم کسی کام کا یا کسی بھی چیز کے لیے ایک عام نارمل بات کرتے ہیں، یعنی جنرل ٹاک کرنا، کسی کے بھی متعلق کسی کو خاص مخاطب کر کے بات نہ کرنا، بلکہ نارمل بات کرنا سب کے لیے، تو وہ نکرہ کہلائے گی. اس کو میں ایسے اس پکچر سے ایک سمجھانا چاہوں گی. جیسے اس میں کافی سارے لوگ ہیں اور ہم کسی ایک خاص بندے کے متعلق بات نہیں کر رہے. اگر میں آپ کہوں کہ یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ انسان ہے. اس میں جو جینڈر وائز ہیں، مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، یعنی مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اس میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم نارمل بات کر رہے ہیں، جنرل ٹاک کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی کے لیے کسی کو خاص مخاطب کریں یا کسی کے متعلق خاص بات کریں تو وہ معرفہ کہلائے گا. کیسے؟ جیسے کہ اس پکچر میں بھی اب کچھ لوگ ہیں اور ایک بندے کو خاص پوائنٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ایک جو جس طرح کا پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوا ہے جیسے. تو اگر ہم سارے لوگوں میں سے صرف ایک اس بندے کے متعلق بات کریں تو ہم کہیں گے کہ جی یہ ایک مذکر ہے، یعنی ایک میسکولن ہے، ایک مرد ہے. اور اس کے متعلق ہم کچھ بھی اگر انفارمیشن کوئی بات چیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ڈیفینیٹ ہم ایک خاص بندے کی بات کر رہے ہیں، اسپیسیفک ایک خاص بندے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اس کو معرفہ کہا جائے گا. جبکہ پہلی جو پکچر ہے اس میں نارمل سب بندوں کے متعلق بات ہوئی تھی تو وہ نکرہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یہ تھوڑا سا فرق ہے نکرہ اور معرفہ کا، جس کو ڈیٹیل سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہم نمبرز پہ چلتے ہیں. عربک میں نمبرز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہماری اردو اور انگلش کی لینگویج میں تو ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز ہوگی تو وہ سنگولر یعنی مفرد، یعنی اس کو واحد بھی ہم کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں. تو کوئی ایک چیز ہو تو اس کو مفرد یعنی سنگولر. لیکن عربک میں کیا ہے کہ عربک میں ایک چیز اور بھی ایڈ ہے، ڈوئل، مثنی اسے کہتے ہیں. اور تھرڈ چیز ہے جمع، پلورل، جو ہماری اردو اور انگلش کی لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے. جو چیز زیادہ ہو وہ پلورل کہلاتی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ڈوئل آیا ہے وہ چینج ہے ہماری لینگویج میں، ہمارے روزمرہ کی روٹین میں استعمال نہیں ہوتا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. مفرد سنگولر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کوئی ایک ہو، ایک چیز کو. جیسے اب اس پکچر میں ایک لڑکی ہے تو اس کو ہم کہیں گے سنگولر. اور مثنی ڈوئل کہتے ہیں 2 کو.
عربک میں یہ چیز چینج ہے، نیو ہے ہمارے لیے کہ دو کے لیے ایک الگ اس میں سارا حساب کتاب چلتا ہے عربک میں، جو ہم انشاءاللہ سب کچھ ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ اب جیسے اس پکچر میں دو لڑکیاں ہیں، دو بچیاں ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، تو ہم اس کو مثنیٰ یعنی ڈوئل کی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ جمع پلورل ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ، جو بھی چیز تین یا تین سے زیادہ ہوگی وہ عربک میں پلورل میں یعنی جمع میں آئے گی۔ جبکہ ہمارے اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے، جو بھی چیز ایک سے زیادہ ہوتی ہے یعنی دو ہو یا دو سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہم جمع یعنی پلورل کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ عربک میں ایسا نہیں ہے۔ عربک میں ایک کے لیے الگ ہے یعنی مفرد، دو ہوں گے تو مثنیٰ کہلائیں گے، اور جب تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع کہلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس اعراب کو۔ اعراب کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیو چیز ہے۔ رفع نومینیٹو، نام بھی ایون ہمارے لیے نیو ہوں گے، جو نیو بگنرز ہیں، نیو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ سب اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اس کی ایک قسم ہے نصب ایکوزیٹو اور ایک ہے جر جینیٹو۔ یہ اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر، نومینیٹو، ایکوزیٹو اینڈ جینیٹو۔ تو ان چیزوں کو ہم نے، یہ چار خصوصیات ہیں اسم کی، اور یہ سب ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے جینڈر۔ سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نمبرز اور جو اسٹیٹس ہے عدد اور اعراب کو ہم اکٹھا پڑھیں گے۔ ان دونوں کو ہم اکٹھا لے کے چلیں گے، دونوں چیزیں یہ اکٹھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اینڈ پہ ہم نے وہ ساتھ یعنی کیپیسٹی ڈیفینیٹنس کو دیکھیں گے، ڈیفینیٹ کیا ہے، انڈیفینیٹ کیا ہے، اس چیز کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ چاروں کمپلیٹ ہونے کے بعد، جب یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جملے بنانا شروع کر دیں گے، اور پراپر قرآن پاک میں سے، ویسے تو جنڈر ہی جب ہم سٹارٹ کریں گے تو قرآن پاک میں سے ہم نے ہر اگزامپل جو میں آپ کو دوں گی وہ قرآن پاک سے ہی دوں گی، قرآن پاک سے ہی آپ کو پریکٹس کرواؤں گی، اور ان چار خصوصیات کے بعد ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیات کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چار چیزیں بیسک ہیں، ان کو پہلے ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہر چیز کی پہچان ہو جائے، اور اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ جو ہے قرآن پاک کی آیات پہ جانا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی آیات سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے ابھی سیکھی۔ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، اس پکچر کو آپ نوٹس کریں، اور یہ جو چار خصوصیات ہیں ان سے متعلق ہم نے، میں آپ سے اگر آپ کوشچن کروں اور آپ اپنے طور پہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں اور آپ نے آنسر دینے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ اس پکچر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جینڈر مجھے بتائیں، تو آپ ویڈیو کو آپ پاز کر دیں اور اس کا آنسر بتائیں۔ جی، اس کا آنسر ہے مؤنث فیمینن، کہ اس پکچر میں جو بھی جتنی بھی ہیں یہ سب لڑکیاں ہیں، اس کا ہم جینڈر میں ہم اس کو مؤنث کہیں گے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس پکچر میں کوئی ایک لڑکی ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں، ہم اس کو واحد کی کیٹیگری میں رکھیں، مثنیٰ کی کیٹیگری میں رکھیں یا جمع کی کیٹیگری میں رکھیں؟ جی، اب ہم اس کو ہم جمع کی کیٹیگری میں رکھیں گے، کیونکہ نہ تو یہ ایک لڑکی ہے نہ دو، بلکہ یہ زیادہ ہیں۔ اب اگر میں پوچھوں کہ کیا اس پکچر میں ہم کیا جنرل بات کر رہے ہیں، سب کے لیے برابر بات کر رہے ہیں، یا کسی ایک خاص لڑکی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کر رہے ہیں؟ جی، تو یہ نکرہ کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ ہم نے نارمل بات کی ہے، جنرل بات کی ہے، کہ ہم نے ان کا جو جنس پتا کیا، ہم نے ان کا عدد معلوم کیا، تو یہ چیزیں ہم نے کسی کو خاص اسپیسیفک کسی خاص کے لیے بات نہیں کی، تو ہم اس کو نکرہ کی کیٹیگری انڈیفینٹ کہیں گے۔ یہ جو چوتھی جو سلائیڈ ہے اس کو میں نے بلینک رکھا ہے، کیونکہ اعراب ہم نے سیکھنے ہیں کہ اعراب کیا ہوتے ہیں، یہ جب جملوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ ایک اور پکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ ایک 5 بندے ہیں، 5 لوگ ہیں، اس میں سے ایک کو خاص پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، تو اس سے متعلق اب بات چیت ہوگی۔ جو آپ پکچر میں جس
کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اگر اس کا میں آپ سے پوچھوں کہ جینڈر کیا ہے تو اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جی یہ ہے مذکرون میسکولین. اب اگر اسی پکچر سے متعلق میں پوچھوں کہ کیا اس میں جو عدد ہے، اب آپ نے اوور آل نہیں دیکھنا، جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر میگنیفائنگ گلاس ہے کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اس کا جو ہے نمبر کیا ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، دو کو یا زیادہ کو. تو اب آپ نے نمبر بتانا ہے کہ کیا ہے. جی واحد سنگولر، صرف ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اس پکچر میں سے ٹوٹل 5 بندے تھے، ان میں سے ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا یہ اس جو دوسری پکچر ہے جس پہ متعلق ہم بات کر رہے ہیں، کیا ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ہر ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہر ایک بندے سے متعلق بات ہو رہی ہے، یا کسی خاص بندے سے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یعنی کیا اسپیسیفک کسی ایک خاص بندے سے متعلق بات ہو رہی ہے یا نارمل جنرل سب کے لیے بات ہو رہی ہے؟ تو اب ویڈیو کو آپ پاز کریں اور اس کا آنسر دیں. جی اس کو ہم معرفہ کہیں گے، اس کو ڈیفینیٹ کہیں گے، کیونکہ خاص ایک بندے سے متعلق بات ہو رہی ہے. اسی ایک خاص بندے کا جو ہے اس کا جینڈر، اس کا جنس پہلے ہم نے لکھا، پھر اس کے بعد سنگولر اس کا کیا اس کا عدد تھا وہ ہم نے دیکھا، اور اب ہم نے یہ کہ یہ ایک خاص بندے سے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم معرفہ کی کیٹیگری میں رکھیں گے. اور فورتھ جو بلینک میں نے اسی لیے رکھا کیونکہ وہ اعراب ہم نے ابھی سیکھنے ہیں. ایک بار ریویژن پورے جو آج کا لیکچر تھا لیکچر 1 اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی، ناؤن، وربس اینڈ پریپوزیشن، اسم، فعل اینڈ حرف. سب سے پہلے ہم نے اسم کو پڑھنا ہے، اور اسم کو ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ایک بیسیکلی اسم کا مطلب ہی ہوتا ہے نام. اسم کا مطلب ہے، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اسم کا کیا مطلب ہے، تو اسم کا مطلب ہے نام. اب وہ نام کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، جگہ کا، چیز کا، کسی کام کا جس کو وربل ناؤن کہتے ہیں، کوئی بھی صفت ہو سکتی ہے یا بھی ظرف ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آج اسم کی 4 خصوصیات دیکھی. 4 خصوصیات میں کیا کیا ہیں؟ اس کا اس میں ایک ہے جینڈر، جنس، کیپیسٹی، وسعت، نمبر، عدد، اینڈ اسٹیٹس، اعراب. تو یہ 4 خصوصیات کو ہم نے دیکھا آج، یعنی کہ کلمہ، اسم کی ڈیفینیشن اور اسم کی خصوصیات. یہ 3 سلائیڈز کو آپ ذہن میں رکھیں. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سارا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم جینڈر یعنی جنس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گی. اس میں لیکچر کے اندر ایکٹیویٹیز بھی دوں گی، اینڈ پہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جتنا ہم نے پڑھا ہوگا. جیسے آج تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ آج سے تعارف کروایا گیا ہے کہ اسم کیا چیز ہے، اور نیکسٹ لیکچر سے ہر لیکچر کے آخر میں آپ کو ایکٹیویٹی دی جائے گی. قرآن پاک کی آیات میں ہی سے آپ نے خود پہچان کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہوم ورک بھی ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ یہاں پہ ختم ہوا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.